बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। बात करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है TRT को, और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं अफ़गानिस्तान वाले मामले के ऊपर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गौर तलब बात थी वो पाकिस्तान के तालिबान के हवाले से थी, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि अगर तालिबान पाकिस्तान सरेंडर कर दें, यानी कि अपने हथियार डाल दें, तो आम मुआफ़ी का ऐलान हो सकता है। उनसे हमारे डायलॉग्स जारी हैं, मुज़ाकरात का अमल अफ़गानिस्तान में हो रहा है, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान वाले हमें इस सारे मामले में हेल्प आउट कर रहे हैं। ये तो थी खबर जो इस इंटरव्यू से जुड़ी है। आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने वीडियोस की थी जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, और फिर मैंने उसके बाद एक वीडियो की जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी भी एग्जैक्ट यही इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। अब ये यहाँ तक तो आप मेरे साथ हैं और समझ रहे हैं कि मामला सारा है क्या और चल क्या रहा है। अब मैं आपको आगे चल के कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने हक़ाइक़ रखता हूँ और बताता हूँ कि क्या मुमकिन तौर पर होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ इस सारे मामले को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब मामला ये है भाई कि आपने शायद कल या परसों खबर देखी होगी कि टांक के अंदर एक कैप्टन है, उसकी शहादत हो गई है। ISPR ने उसकी खबर रिलीज़ की और वो दहशतगर्दों के साथ जो है वो एक IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे थे, और उसके अंदर एक रिस्पांस आया, एक रिएक्शन आया, जिसके नतीजे में इसकी शहादत हो गई। आप अगर अपनी स्क्रीन पर देखें, 26-27 साल इस कैप्टन की उम्र है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, अल्लाह इसके दर्जात को बुलंद करे। एक तरफ हमारी अफवाज वज़ीरिस्तान हो या और टांक हो या और मकामात हो, वहाँ पे तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार है। हम उनके बंदे मार रहे हैं और वो दूसरी जानिब हमारे बंदों को भी शहीद कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी जानिब उनसे हमारे मुज़ाकरात का भी सिलसिला जारी है। ये तो मैंने आपके सामने रख दी हैं सिर्फ खबरें, अभी तक की डेवलपमेंट्स। मामला ये है कि प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर से जब ये स्टेटमेंट्स उन्होंने कही थी तो बेसिकली कही नहीं थी, वो दिलवाई गई थी। इसको मीडिया की या सोशल मीडिया की टर्म में कहा जाता है सॉफ्ट लॉन्च, यानी आप कोई भी इशू या कोई भी डिबेट ना सॉफ्ट लॉन्च कर देते हैं और देखते हैं पब्लिक पल्स क्या है, रिएक्शन क्या आता है। तो हमारे यहाँ सुमुन बुकमुन अक्सर चीज़ों पर आ जाता है और जब सर से पानी गुजर जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आता है। और इसी तरह इस मामले के अंदर भी हुआ कि प्रेसिडेंट ने, फॉरेन मिनिस्टर ने टेलीविजन के ऊपर भी स्टेटमेंट्स दी और उन स्टेटमेंट्स को ऑन रिकॉर्ड लिया गया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया, और इनको फील हुआ कि नहीं यार मामला जो है वो चल जाएंगे इस जानिब, तो उन्होंने टॉक्स का आगाज़ कर दिया। अब इस खबरों के ऊपर, इस डेवलपमेंट के ऊपर कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला सवाल ये है कि इस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी अफवाज, हमारी हुकूमतें जब बरसरे पेकार थीं पहले और अब भी, तो क्या वो गलत थीं, या अब जो ये उसके साथ बैठ के डायलॉग करके सरेंडर करा के हम माफ़ी करने जा रहे हैं, क्या अब ये गलत हैं? या तो वो गलत है या ये गलत हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी हुई है, वो आपने तय करने की क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह ये कह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बीइंग हेड ऑफ अ स्टेट, क्या उनके पास ये इख्तियार है, उनकी क्या बीइंग हेड ऑफ अ स्टेट ये कैपेसिटी है कि वो चाहे तो तालिबान को कहें यार जाएं, आपको मैंने माफ़ किया। मैं आपके सामने कानूनी और शरई जो है बिल्कुल आम एक दो चीज़ें रखता हूँ और आप पे छोड़ता हूँ कि आप भी इसका फैसला कर लें। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। जो विक्टिम पार्टी है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, ऐसे 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मौजूद हैं। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन और किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का दोस्त। हर एक की तकरीबन आप इर्द गिर्द देखें तो फैमिलीज़ के अंदर आपको कहीं ना कहीं जानने वाले शोहदा किसी सूरत में नज़र आएंगे, पता लगेंगे आपको कि शोहदा हैं। तो यार आपने उनमें से किसी की फैमिली से जो विक्टिम है, यानी कि जो उनके ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी कि उनके ऊपर दहशतगर्दाना एक्ट कर रहा है, वो है तालिबान, और जो रिस्पांस के अंदर विक्टिम है वो एक आम शहरी पाकिस्तानी है। तो जिसने हमला किया और जिसके ऊपर हमला हुआ, यकीनी तौर पर यह फ़ैसला उसी का ही है कि जो विक्टिम पार्टी है कि वो बताए कि हाँ भाई मैं इसको हमलावर को या मेरे पे ये जुल्म करने वाले को माफ़ करता हूँ या नहीं करता, ना कि उस मुल्क के सदर या ना कि उस मुल्क के वज़ीर आज़म, ना उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर। चलिए हम इस डिबेट को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कानून इसके हवाले से क्या कहता है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ़ द स्टेट है, बहुत सारे, बल्कि शायद हर फैसला ही उसका जो है वो हमारे लिए
یقینی طور پہ فائنل ہے، اور یہ ہم سوچتے ہیں، عہد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کبھی بھی نیشنل انٹرسٹ سے نہیں ہٹ سکتا، پرائم منسٹر کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا، یا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کوئی بھی چیز جو اس کی قوم یا اس کی عوام کے اگینسٹ ہو، کسی بھی حوالے سے، اور اس کے ملک کے اگینسٹ ہو۔ تو بھائی اگر آپ نے ایسے لواحقین سے، ایسے مظلومین سے، ایسی فیملی سے بات کی، آپ نے پہلی تو بات یہ بتائیں، اگر آپ نے کی ہے تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس سے کی ہے، کتنے لوگوں سے کی ہے۔ ثانیہ APS، امام بارگاہوں میں دھماکے، مساجد میں دھماکے، ریلیوں پہ دھماکے، زیارات پہ دھماکے، مارکیٹوں میں دھماکے، گلیوں میں دھماکے، جی پیوں پہ دھماکے۔ مطلب کہ میں شاید یہاں بیٹھا اگلے 10 منٹ صرف آپ کو وہ مقامات گنا سکتا ہوں جہاں پہ دھماکے ہوئے، فائرنگز ہوئیں، اور جہاں پہ بروٹل جو ہے وہ کلنگ کی گئی، میسیکر کیا گیا، 150، 200، 250، 300 اموات بھی ہوئیں ایک ہی روز کے اندر۔ تو ایسے کئی واقعات اور تحریک طالبان پاکستان نے کی اور اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کیا۔ تو کیا آپ نے ان کی فیملی سے اجازت لی ہے تو بھائی ہمیں آپ دکھا دیں کہ آپ نے کہاں پہ اجازت لی ہے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا یہ ہے کہ آپ نے فیملیز کو چھوڑ دیں جی، آپ کہتے ہیں جی لواحقین والی فیملی سے ہم جانے اور وہ جانے، آپ نے عوام جو ہے پاکستان کی، جس میں آپ بھی شمار ہیں پاکستانی اور میں بھی شمار ہوں، 22-23 کروڑ ہماری آبادی ہے، اور یہ آبادی جو ہے کئی سالوں بلکہ شاید غالباً 2 دہائیوں تک یا 1.5 دہائی تک تو فار شور انڈر شیئر سٹریس اینڈ ڈپریشن رہی ہے۔ گھر سے بچے نکلتے تھے، مائیں جو ہے وہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ یار خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پہ نہ چل جائے جہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے۔ لاہور کے اندر، لاہور جیسے شہر کے اندر، اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر، کراچی کے اندر، بڑے میٹروپولیٹن شہر جس کو ہم کہتے ہیں جی فلی گارڈڈ ہیں، اس کے اندر اتنے دھماکے ہوتے رہے ہیں۔ ماں باپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے بچے صبح گئے شام کو گھر آئیں گے کہ نہیں۔ تو اس فیئر میں رہتے ہوئے کیا آپ نے پاکستانیوں سے پوچھا، کیا آپ نے ان سے کانسنٹ لیا کہ بھائی ہم ان کو معاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا ہم معاف کر دیں؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اچھا چلیں جی، آپ نے نہیں پوچھا، آپ مرضی کے مالک ہیں، آپ خان صاحب ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ جو معافی کرنے جا رہے ہیں، آپ کن شرائط کے اوپر معافی کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی ہمیں شرائط تو بتائیں۔ آپ نے ڈائلاگ شروع کیے ہیں، چلیں آپ کا رائٹ ہے، یا ہو سکتا ہے نیشنل سیکرٹ ہو، خیر وہ آپ نے ریویل کر دیا، اب آپ اس کا بابنگ دوہل اعلان کر رہے ہیں، تو بھائی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اس سے پہلے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، اور وہ لاہور کے لکشمی بازار کے اندر اور پنڈی کے لال کرتی کے اندر اور کراچی کی طارق روڈ کے اوپر جو ہے ان کی گاڑیاں یا ان کی موٹر سائیکلیں فراٹے بھرتی جا رہی ہوں، تو ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ بھائی ہمارا حق ہے، ہمیں بتائیں کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ان لوگوں نے یہ کیا ہے اور بابنگ دوہل کیا ہے، تو ہمیں بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ کن ٹرمز کے اوپر معافی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اگلا سوال اس کا جواب ہمیں دیں، اور سوال ہمارا یہ ہے کہ بھائی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کو گیج کون کرے گا، کون چیک کرے گا، کون بتائے گا کہ گڈ طالبان یہ تھے اور بیڈ یہ ہیں؟ اچھا چلیں آپ کو بندہ بتا دیں جی یہ بتائے گا، پھر آپ یہ بتا دیں کہ وہ کس پیمانے کے تحت بتائے گا۔ پیمانے کے میں میرا سوال یہ ہے، ایک طالبان ہے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، یا ایک طالبان ہے جس نے جیکٹ خودکش پہنی ہے اور وہ گیا یا تو اس نے گولی چلائی یا خود کو پھاڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ جی وہ غلط ہے طالبان، ہم نے تو ایسے بہت سارے مارے ہیں اور اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک شخص ہے جو اس کی پارٹی کا حصہ ہے یا اس تحریک کا حصہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یوں کرنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس نے خود نہیں کیا، تو کیا اس کے لیے بھی عام معافی ہے؟ کیونکہ اس کی سوچ، اس کی افکار کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ گولی سے، گھن گرد سے، بارود سے اڑائیں ایسے لوگوں کو، بچوں کو ماریں، دیٹ از فائن، اس میں کوئی غلط چیز نہیں، کیونکہ ہم شریعہ کا نفاذ کرنے کے لیے نکلے ہیں گھر سے اکیلے، تو ہمارے لیے یہ چیز بالکل ٹھیک ہے۔ ایسی سوچ کو بھی کیا معاف کر دینا درست ہے؟ تھوڑا اس پہ بھی لب کشائی کر دیں ان تمام چیزوں کی ڈیٹیلز میں۔ میں نے کچھ ڈیبیٹ دیکھی، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یار ڈائلاگ بڑی اچھی بات ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ طالبان افغانستان جو ہیں، آپ دیکھیں کہ آج وہ رول کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ طالبان افغانستان پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہے، تو طالبان پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو اپنے لوگ ہیں۔ تو میں ان لوگوں کی لیے کچھ چیز عرض کر دوں کہ شاید یہاں پہ فکس ہو جائے چیز۔ طالبان افغانستان بالکل ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں، طالبان پاکستان بالکل ڈیفرنٹ آپٹکس ہیں۔ طالبان افغانستان برسر پیکار تھے کئی سالوں سے فورن فورسز کے خلاف، یعنی ان کے اوپر امریکہ، اس کے اتحادی کئی سال غالب رہے، تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہوئی، تو بھائی آپ نے اس کو تو نکالنا ہے۔ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف ایک پوائنٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ تحریک طالبان پاکستان کے اندر پاکستانی اسٹیٹ گورنمنٹ کے خلاف ہے، کسی تھرڈ انٹرونشن یا پارٹی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ میں نے صرف ایک نقطہ رکھا ہے دونوں کے ڈفرنس کا، ایسے کئی نقطے موجود ہیں
جس کے اوپر آپ کو یقینی طور پہ جواب دینا ہوگا، اور وہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ان میں اور ان میں بہت فرق ہے، لیکن دونوں کا آبجیکٹو ایک ہے، اور وہ آبجیکٹو ہے کہ وہ میکسیمم جتنا ایریا، خصوصاً پشتون ایریا، اس کے اوپر وہ اپنا سیٹ اپ، اپنا نظام لے کے آئیں اور اس طرح چلیں۔ یہاں تک میرا خیال ہے میرے ساتھ ہیں۔ اگلی چیز یہ کہ پاکستان کے اوپر پرانا ہے ایلیگیشن، کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ہاربر کیا بہت زیادہ طالبان کو، بہت زیادہ دہشت گردوں کو، اور پاکستان ان کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، ان کا ماما بنا ہوا ہے، ان کا چودھری بنا ہوا ہے، اور ان کو لے کے چل رہا ہے۔ ہم نے یہاں پہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز لگائے، یہ کیا وہ کیا، چنانچہ پاکستان جو ہے یہی ہے جس نے سارا جو یہاں پہ فساد ہے وہ ڈالا ہے۔ ہم اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ڈینائی کرتے ہیں اس چیز کو؟ اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں تو اپنے آرگومنٹ دیجیے، اور اگر آپ ڈینائی نہیں کرتے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے لکھیے کہ آپ کیوں اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈینائی کرتی ہے کہ جی ہم نے ایسا کبھی بھی آج تک نہیں کیا۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے ویسٹ کا، اور وہ ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر میں اپنی ویڈیوز میں بار بار کرتا چلا آ رہا ہوں۔ گھیرا تنگ ہوگا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اپنے ایجنڈے پہ، اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کھڑے تو ہیں لیکن آپ کا پوائنٹ بھی ٹھیک ہے، تو اس کو ثابت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو ثابت ضرور کرنا ہوگا کہ آپ جس چیز کے اوپر کھڑے ہیں یہ اب بھی ٹھیک ہے اور آنے والے وقت میں بھی ٹھیک رہے گا۔ افغانستان کے اندر کیا، میرا سوال ہے، آپ کیا یا نہیں وہ علیحدہ بحث ہے، افغانستان کے اندر کیا پاکستان کو رول پلے کرنا چاہیے؟ اگر ہم پہ آج یہ کوشچن اٹھ رہا ہے ایک ملک نہیں، ملٹیپل ممالک کی جانب سے، کہ جی پاکستان نے اپنے وزیر بھی رکھائے، انٹیریئر منسٹر انہوں نے اپنے رکھائے، انہوں نے اپنے ڈیفنس منسٹر جو ان کے سیٹ اپ کے اندر ہے پاکستان نے اپنے رکھائے، پاکستان کے اوپر ایلیگیشن ہے، کہیں ملا یعقوب کا نام آتا ہے تو کہیں جو ہے وہ ملا حقانی جو ہیں ان کا نام آتا ہے کہ پاکستان کے رکھائے ہوئے بندے ہیں۔ تو کیا پاکستان نے رکھائے؟ اگر نہیں رکھائے تو دنیا پاگل ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، یقینی طور پر بول رہی ہوگی، چلیں ہم مان لیتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان نے چلیں کوئی رول پلے کر ہی دیا ہے اس کے اندر، تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ اپنے پہلے ملک کے معاملات کو دیکھ لیں۔ آپ افغانستان کے درد غم کے اندر یقینی طور پہ ان کے ساتھ شریک ہیں، لیکن جو آپ کے اپنے ملک کے اندر درد غم ہے بھائی، پہلے اس کا تو جواب دے لیں۔ 4 روپے تو آپ نے پیٹرول کی قیمت ابھی کل پرسوں 4.25 روپے بڑھائی ہے۔ اپنے ملک میں پیٹرول، دال، آٹا، چینی کے ریٹ پہلے دیکھیں کہ کیا ہے، غربت دیکھیں، انفلیشن دیکھیں، پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر کتنے لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں۔ آپ دوسروں کی ٹھیکیداری کرنے کے لیے نکل گئے ہیں، اور آپ دوسروں کے چیمپئن بننے کے لیے اس وقت وہاں پہ نکلے ہیں، اور دنیا سے آپ نے مکمل طور پہ جو ہے وہ سینگ پھنسائے ہوئے ہیں چائنا کے چکر میں۔ اگر آج آپ کے ساتھ امریکہ جو 22 سینیٹرز بل پیش کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پابندیاں ہم لگائیں گے، پاکستان کو انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں گے افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ آئی ہے وہ پاکستانی لے کے آئے، اس کے اندر طالبان کو لانے میں رول انہوں نے پلے کیا، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ہم ان کے خلاف سینکشنز لگائیں گے، ویسی سینکشنز جیسی نارتھ کوریا جیسی ایران کے اوپر لگی ہیں۔ تو بھائی آپ متحمل ہو سکتے ہیں، آپ تو چائنا کی طرف دیکھیں گے، اور چائنا اس کو کیوں نہیں ایکسپلائٹ کرے گا؟ چائنا آپ کا دوست ہے، پرانا دوست ہے، ہم مانتے ہیں، there is no denial to it. I have been to China، میں نے خود وٹنس کیا، لیکن دوستی فرینڈز ود بینیفٹس، آپ نے شاید ٹرمز کو بھی سنی ہو، یقینی طور پہ وہ دیکھے گا، وہ ہمیں ہمارا بھار اٹھائے گا، ہمارے پہ بلینز آف ڈالرز کا قرض ہے۔ تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ یہ صرف سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات چاہیے۔ اب جو مرضی کریں، قوم ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ جہاں بھی آتا ہے وہ پیچھے کھڑی ہے، اپنی حکومت کے، اپنے whoever is calling the shot اس کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن بہت سارے سوالات ہیں جس کے جوابات آپ کو یقینی طور پہ دینے ضروری ہیں۔ بارڈر کے اس پار افغانستان میں یا بارڈر کے اس پار پاکستان میں، طالبان افغانستان یا طالبان پاکستان، ان کو امپاور کرنا، ڈائلاگ کرنا، معافی کرنا، یا ان کو in other words یار اوکے ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو بٹ لیٹس ناٹ ہارم ایچ ادر، دیٹ از فائن۔ بٹ دوسرے لفظوں میں یہ پورے اس خطے کے اندر جس کو ویسٹ ٹرم یوز کرتا ہے، طالبانائزیشن بڑھ رہی ہے، اور یہ بھی پریڈکٹ کرتا ہے کہ آنے والے 10 سال یا 20 سال یا 25 سال میں یہاں پہ طالبان کا پورے ملک کے اوپر ہولڈ اور انفلوئنس ہو سکتا ہے۔ ہم کوشش ہی کریں گے کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، تاکہ آپ تک یہ چیزیں پہنچتی رہیں اور آپ اپنے معاملات کو اس حوالے سے، اس تناظر میں پلان کر سکیں آنے والے سالوں میں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔